बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात से बात प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम साथियानी, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाज़रीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन्हें खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, आज मेरे साथ शामिल है 3 ऐसे मेहमान जो अपने अंदर एक अंजुमन रखते हैं और हम उनसे कुछ सीखना चाहेंगे और वो कुछ ऐसा सिखाएंगे इंशाल्लाह। जब आप हमारे इस प्रोग्राम को देखेंगे, तीनों एक ऐसे एक्सपर्टीज है जिन्हें आप भूल नहीं सकेंगे। आज हम कुछ सीखने की बात करेंगे, सिखाने की बात करेंगे और कुछ हासिल करने की बात करेंगे अपने इन मौजूद मेहमानों से। सबसे पहले इनका तारुफ आपके सामने पेश करूं, फिर इनसे गुफ्तगू का आगाज करते। मेरे साथ तशरीफ फरमा लर्न टू ग्रो रिच के सदर हैं ये, और वर्ल्ड वाइड सक्सेस एकेडमी के भी सदर है, और मैक्सिवल लीडरशिप के चीफ एग्जीक्यूटिव है, और डॉक्टर फास के नाम से मशहूर है। और हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है अमेरिका से तशरीफ लाए हुए डॉक्टर फजल महमूद साहब। इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। मेरे दूसरे मेहमान हैं, एक किताब के मुसन्निफ है, 100 से करीब यूनिवर्सिटी के को ट्रेन कर चुके, 1 लाख से ज़्यादा तालिब इल्म है, डॉक्टर अजहर रिजवी साहब। इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया जनाब। मेरी तीसरी मेहमान है, सोशल हवाले से बड़ी जानी और पेशानी जाती कैनेडियन इमिग्रेशन की कंसल्टेंट है, पेशे के एतबार से प्रोफेशनल और मिलनसार डॉक्टर है, डॉक्टर मुबशरा खान। इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, आज जब हम इस प्रोग्राम के हवाले से आपसे गुफ्तगू कर रहे थे, हम चाह रहे थे कि मैंने भी जिस तरीके से अपने इंट्रो में कहा कि आज हम कुछ सीखने की बात करेंगे। आप मेरे भी उस्ताद हैं और हमने आपसे बहुत कुछ सीखा। पाकिस्तान लेवल के ऊपर आपको बहुत सारे लोग, बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो आपसे सीख रहे हैं, और आप अमेरिका के अंदर इन दिनों जो है अपने आप को जो हाईलाइट कर रहे हैं, और इतनी बड़ी उससे लर्न टू ग्रो रिच से मुंसलिक है। तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। आज हम जो बात करेंगे वो स्किल डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे। स्किल किस तरीके से इसको कवर किया जाए, किस तरीके से इसको सामने एक्सपोज किया जाए, प्लीज़। बहुत शुक्रिया सलीम साहब हमें दावत देने का, और मुझे खुशी है मेरे साथियों के साथ मैं यहाँ मौजूद हूँ। देखें, 21वीं सदी गुज़िश्ता सदी से कतई मुख्तलिफ है। 20वीं सदी जो थी वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दौर था। सनती इनकलाब आ रहा था, चीज़ें ईजाद हो रही थी, और उन चीज़ों के साथ साथ जो है सनतों में इनकलाब आ रहा था, मुख्तलिफ नई सनतें लगाई जा रही थी। लेकिन 21वीं सदी अब उससे एक कदम आगे जा चुकी है। अब सनती इनकलाब की बजाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर आ गया है। ठीक है, अब नई फैक्ट्रियाँ नहीं लगाई जाती। आज के दौर की नई करेंसी आपका नया आइडिया है। आज के दौर की नई दौलत आपकी दरियाफ्त है, जो भी आप करते हैं ज़हनी तौर पे। तो आज का दौर ज़हनी इस्तेमाल का दौर है, मशीनी इस्तेमाल से ज़्यादा। और ज़हनी इस्तेमाल कब होगा? जब आपको उसमें महारत हासिल होगी। अल्लाह ताला ने हमारी जहन में 6 फैकल्टीज़ दी हुई हैं, इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज़, जो डॉक्टर मुबशरा भी यहाँ बैठी हैं, जो कि वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, वो बहुत खूब जानती हैं। तो वो 6 फैकल्टीज़ हैं, और उसके साथ साथ 7 आफाकी क़वानीन हैं जो हमारे साथ काम करते हैं दुनिया में, जिस पर ये तमाम दुनिया तश्कील व तरतीब दी गई है। तो हमें उन स्किल्स को सीखना होगा जिसमें कि हम उनका इस्तेमाल कर सकें। निसाबी कुतुब का इस्तेमाल अब काफ़ी नहीं है। अब वो स्किल्स बड़ी सादा भी हैं, आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होती भी हैं, लेकिन हम उसमें महारत हासिल नहीं करते। आज के 2.5 साल के बच्चे को रिमोट के ज़रिए ये पता है कौन से यूट्यूब चैनल पे उसका पसंदीदा कार्टून आ रहा है। बिल्कुल। तो वो ये तो जानता है। और फिर इंसानी तारीख़ का ये एक ऐसा दौर आया है, इंसानी तारीख़ में आज तक ऐसा दौर पहले कभी, यानी इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड दिस इज़ दी ओनली टाइम कि हमारी इस माशरे में 5 नस्लें एक साथ परवान चढ़ रही हैं। 5 जनरेशन्स, जो कभी ऐसा नहीं हुआ। यानी आज एक नई जनरेशन जिसे जी जनरेशन कहा जा रहा है, तो ये वो है जो 2 से और 5 साल के दरमियान की जनरेशन बन चुकी है। वो ख़ुद अपने तई हर चीज़ जानना शुरू हो गए हैं। और फिर उसके बाद जो बेबी बूमर्स और मिलेनियल्स और बेबी बस्टर्स और ये तमाम तो ऑलरेडी मौजूद हैं। तो इस दौर में हमें कोशिश करनी चाहिए इस स्किल्स पर तवज्जो दे के इन 5 जनरेशंस का कोलैबोरेशन। 5 जनरेशन है कौन सी, जरा सा हमें नस्लें? लेकिन एक नस्ल वो है जो आज भी जिंदा है, जिसकी उम्र 80 से ऊपर हो चुकी है, लेकिन वो हैं मौजूद। ठीक है। फिर दूसरी है जो 1983 से पहले की जो पैदाइश है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद
1983 سے 2001 تک کی ایک جنریشن ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد پھر میں نے کہا اب ایک زی جنریشن جو چل پڑی ہے، جو یعنی 2 سے 5 سال کی عمر کے لوگ، بچے بھی اتنے ذہین ہو گئے کہ وہ اپنے تئیں فیصلے کرنے لگے چیزوں کے، ورنہ ایسا کبھی اچھا روتے ہیں بچے اکثر دیکھا گیا کہ یہ موبائل دیں اور موبائل کے مطلب انہیں پتہ ہے کہ کہاں جانا ہے. اور پھر آپ اسے غور کیجئے نا کہ ہماری ہر نسل دوسری نسل پر یہ الزام لگاتی ہے کہ ہماری نسل بہتر تھی اور یہ سب بیکار ہے. اب بزرگوں سے بات کیجئے تو کہتے ہیں آج کے نوجوانوں کو کچھ نہیں آتا، اور اگر بچوں سے بات کیجئے، نوجوانوں سے بات کیجئے تو وہ کہتے ہیں ان بوڑھوں کو تو عقل ہی نہیں تھی، سارا وقت اس میں ضائع کر دیتے تھے. تو یہ اختلاف ہے نا، تو یہ اس کو کولیبریشن اور کوآپریشن کی شکل تبھی دی جائے گی کہ جب ان میں مشترکہ اسکلز کو اجاگر کیا جائے گا، اور وہ بہت سی ہیں. مثلا آج کے دور میں کتابوں کا علم کافی نہیں ہے، بلکہ ضرورت بھی نہیں ہے. میرے نزدیک ڈگری سے زیادہ اسکل کی ضرورت ہے. ڈگری اب کہاں کام آتی ہے؟ مجھے بتائیے کس چیز کے لیے ڈگری استعمال کریں گے آپ کو سوال کا جواب چاہیے، وہاں ممانی آ چکی ہیں، جی پی ٹی چیٹ، آپ کوشچن ڈالیے، دنیا کے ہر سوال کا جواب وہ خود دے دیتی ہیں. ونی وہ تو انہیں ہر چیز کا پتہ ہے، جیسے ہماری ممانیوں کو ہوتا تھا محلے کے ہر خبر، انہیں سب خبر ہے. اب آپ کو ضرورت نہیں ہے کسی کی. نہیں ڈاکٹر اظہر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کی بات کے اوپر آپ کتنا ایگری کریں گے؟ کیا یہ حقیقت ہے یا بالکل یہ تو اس دور کی حقیقت ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایجوکیشن پہلے کا ماڈل یہ تھا آپ پڑھیں، پھر نوکری کریں، اپلائی کریں اور پھر آگے بڑھیں. ایک وزڈم کریٹ ہوتی تھی 30 سال کی تجربے کے بعد. اب ایجوکیشن انٹریکٹیو ہو گئی ہے. سب ڈاکٹر صاحب نے کہا چیٹ جی بی ٹی. اب آپ پڑھتے ہیں انٹریکٹیو وے میں، آپ نے ایک چیز سیکھی اور فوراً آپ کے ذہن میں سوالات آئے، آپ نے پھر اس کو سیکھا اور آپ اس طرح سے بڑی تیزی سے سیکھتے ہوئے آگے نکل جاتے ہیں. تو دس از این انٹریکٹیو، اسے کہنا چاہیے نا کہ اب زمانہ جو ہے وہ بڑا ایک، پہلے ہم جمود کا شکار تھے، آہستہ آہستہ ہم سائلوز میں اوپر آتے تھے اور اسپیشلائزیشن تھی کہ یہ بنے گا، یہ بنے گا، یہ بنے گا. اب ایک بڑا ایک آل راؤنڈ سی ایک وہ پرسنالٹی بنتی جا رہی ہے آدمی کی ریکوائرمنٹ کی. اور وہ آہستہ آہستہ انسان جو ہے وہ یو آر لرننگ، مطلب آپ جس اپلائی کر رہے ہیں وائل یو لرننگ، سیکھا اپلائی کیا تو آپ کا جو انسان کا اس وقت جو لرننگ کرو ہے وہ تو بہت کم ہو گیا ہے. فوراً سیکھتے ہیں آپ، اور اپلیکیشن جو ہے وہ امیجیٹ ہو گئی ہے. تو یہ ویری کریکٹ کہ زمانہ اب جو ہے، اور اب آنے والا وقت دیکھیں نا، ابھی تو چیٹ جی بی ٹی آیا ہے، اس سے آپ انٹریکٹ کرتے ہیں. کل آپ کے سامنے کمپیوٹرز رکھے ہوں گے اور ان میں اتنی انٹیلیجنس ہوگی، وہ آپ سے کہیں گے یہ صاحب آپ غلط سوچ رہے ہیں، ایسا دوسروں کے بارے میں سوچنا ہی چاہیے. اور دیکھیے اپنی صحت کا خیال رکھیے، مجھے لگ رہا ہے کہ 3 ہفتے کے بعد آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. اور دیکھیے آپ اپنا تو اس کے اندر آدمی اور نروس نہیں ہو جائے گا؟ یہ جو اس موجودہ حالات آئی تھنک ہوگا یہ کہ ایک کانسیپٹ ہے سنگولیرٹی کا. سنگولیرٹی کے معنی ہے جب انسان اور کمپیوٹر مل کے کام کریں گے، یعنی ایک ہو جائیں گے. تو سلولی وی آر ریچنگ ٹوورڈ سنگولیرٹی، جہاں کمپیوٹر ابھی آپ اس طرح دیکھتے ہیں، اپلائی کرتے ہیں، آپ پہنتے ہیں، سب چیزیں ہیں. اس وقت کمپیوٹر آپ سے یعنی ایسے ہی ہوگا جیسے آپ خود. اٹ ول بی اے بیسٹ پارٹنر. اس کا مطلب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سارے کے سارے آگے پیچھے ہو جائیں گے، پھر کمپیوٹر کے اوپر ہی پڑھ لیا جائے. اس میں کتنے ہیں، جیسے اگر ہم اسکولس کی بات کریں، کالج کی بات کریں، یونیورسٹی کی بات کریں، کچھ چیزیں جو ہے نا انسان کو کبھی آپ ریپلیس نہیں کر سکتے. ریسرچ کر کے کمپیوٹر ڈیٹا آپ کو لا کے دے گا، لیکن فیصلہ سازی ابھی بڑی حد تک انسان کے پاس رہے گی. ٹھیک ہے، ابھی بھی لوگ ریسرچ کر رہے ہیں، دنیا بھر میں پی ایچ ڈیز ہیں، وہ ریسرچ کر رہے ہیں، ویریس ایسپیکٹس پہ ریسرچ کر رہے ہیں. تو جو ٹیکنالوجی ہے وہ آپ کی مدد کرے گی ان لرننگ نیو آئیڈیاز، ان ڈسکورنگ نیو آئیڈیاز، ان ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، وہ سب کرے گی آپ کو. لیکن انسان کی آپ کو ضرورت رہے گی. بالکل ویسے ہی جیسے گاڑیاں بننا شروع ہوئی تو گھوڑا اور بگ اینڈ وکی جو مینوفیکچررز تھے، ریبوٹ والی بھی تو بات آ رہی ہے نا کہ ریبوٹ پہ سارا کنٹرول ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب اس کی طرف بڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ کی طرف آتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ کتنا ایگری کریں گے کہ اس وقت ایجوکیشن کی جو حالات ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ساری چیزیں آن لائن کی طرف آ جائے گی، تو کیا اس میں کتنا فرق محسوس کرے؟ کیا اسکول، یہ ادارے وغیرہ سب آگے پیچھے ہو جائیں گے؟ 50% کا مارجن آ جائے گا؟ I would say کہ learning has to be fun. یعنی ہم جو سیکھتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، وہ فن ہونا چاہیے ہر کسی کے لیے. ہیومن اسپین ہے کہ آپ کوئی بھی کمرشل پلے کریں، یا بچوں کا جیسے ذکر ہو رہا ہے
कि आप टेलीविजन पे कोई फेवरेट कार्टून आता है तो इट टेक्स अबाउट फ्यू सेकंड्स टू ग्रास्प द आइडिया, यानी आपको एक कुछ सेकंड चाहिए, अबाउट 25 to 15 seconds टू ग्रास्प इट। छोटे बच्चों का कम लेवल है, कम से मुराद है वो फास्टर है हमसे। जब हम जैसे जैसे एज की तरफ बढ़ते हैं तो वो थोड़ा सा देखना, समझना, उसको कन्वर्ट करना अपने सेंशुअल वे से कि हम जो देख रहे हैं वो हमें क्या मैसेज मिल रहा है। जो हमारे वन ऑफ द गेस्ट एंड आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम, ये ऑलरेडी आ चुका है, दैट इज नोन एज क्वांटम फिजिक्स के हवाले से, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट इनटू क्वांटम फिजिक्स। तो ये जर्मन्स ने पहले ही दरियाफ्त कर लिया था अबाउट 14 to 15 years ago, और मेरा इत्तेफाक हुआ जाके जर्मनी से एजुकेशन लेने के लिए। तो हम मेडिकल फील्ड के हिसाब से, मैं बोलूँगी साइंटिफिक फील्ड के हिसाब से, ये ऑलरेडी प्रेजेंट थी, अब मोर एडवांस आ चुकी हैं, जिसे हम कहते हैं साइकोकिनेसियोलॉजी। जो हम देखते हैं परसेप्शन, वो पूरे लैपटॉप पे सेंसरी सिस्टम्स है, आप अपना सिर्फ और सिर्फ फिंगरप्रिंट्स या आइरिस स्कैन या जो भी कहीं दूर बैठा हुआ है, सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन डाटा हमें फीड करनी है, और सेंसरी बायो क्वांटम फिजिक्स वो डिटेक्ट ऑलरेडी कर चुका होता है। एज लॉन्ग हम उसका पूरा डाटा फीड करते हैं, हमें ये पता लग जाता है ये पेशेंट में ये इशू था, डीएनए ये था, इसकी 3 जनरेशन में क्या है, आगे आने वाला वक्त में ये क्या परसेप्शन इस शख्स का कितनी दफ़ा चेंज होगा, कितनी करियर्स ये चेंज करेगा। सो इट्स ऑलरेडी बिन देयर। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इतना रुझान नहीं है जी, मैं यही सवाल की तरफ आ रहा था। एग्जैक्टली, बिल्कुल भी नहीं है। और जब मैंने ये शुरू किया था यहाँ पे इन मेडिकल फील्ड, तो मुझे क्वेश्चंस बड़े रेज हुए थे कि अगर ये चीज़ आ जाएगी, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मैं इस लिहाज से देखती हूँ बहुत ज़्यादा ऐसे पेशेंट्स होते हैं साइकोलॉजिकल बिहेवियर के वे से या मेडिकल के हवाले से कि उसका डायग्नोजेशन राइट मोमेंट पे होता नहीं है, और अगर होता है तो इट्स टू लेट एट दैट टाइम कि हम डायग्नोजेशन नहीं कर पाते। तो मेरे लिए इन दिस इक्विपमेंट बहुत वैल्यूबल था कि इट टुक मी ओनली 5 seconds। 5 seconds के अंदर उसने तकरीबन 5000 चीज़ें मुझे एक इंसान के बारे में बता दी, जो आई वुड से कि मिलियंस ऑफ टेस्ट मुझे रन करने पड़ते, और फिर मैं उसके बाद पहुंचती। दैट वुड टेक एटलीस्ट 2 to 3 months। लेकिन अभी भी डॉक्टर साहब मैं ये कहूँगा कि डॉक्टरों की तरफ जाते तो 4, 5, 6 टेस्ट तो लिख ही देते हैं, और फिर वो कहते हैं कि ये वो नॉर्मल से होता है। वो आपने जैसे सीबीसी स्कैन करवा लिया, एलएफटी करवा ली, प्रोफाइल करवा लेकिन लिया। पहले के दौर के डॉक्टर तो वो वैसे ही देख लेते थे, लेकिन ये 5 टेस्टों के चक्कर के अंदर आदमी तो पूरा पहले धुल की जाता है। बीमारियां अलग थी ना, अब जैसे जैसे जो हम जितना हमने तरक्की किया है तो हमने बीमारियां भी तो मोल ली है ना। हाँ। हम जब इनोवेशन करते हैं, मैन मेड कोई वायरस बना देते हैं, छोड़ दिया, छूट गया, तो उसके भी तो साइड इफेक्ट्स होते हैं ना, ड्रॉबैक तो उसमें है। वो टेस्ट के हवाले से भी आपसे गुफ्तगू करता हूं। डॉक्टर साहब आपकी तरफ फिर आता हूँ। मैं इस वक्त अगर मैं एजुकेशन के हवाले से गुफ्तगू करूँ, और पाकिस्तान से बाहर आप काफ़ी अरसे रहते हो, फिर एक पूरे साल में 1 आध महीने के लिए पाकिस्तान आते हैं, तो हमारी एजुकेशन को, पाकिस्तान की एजुकेशन को आप कैसे देख रहे हो? किस तरीके से इसके अंदर और ऐसी चार्मिंग लाई जाए, या क्या ऐसी चीज़ की जाए कि जो मेरे सारे स्टूडेंट्स या जो भी आपसे कुछ सीख सकें? बड़ा खूबसूरत और बड़ा सवाल बहुत तवील है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ उसको। सबसे पहला लफ्ज़ है एजुकेशन, आपने बार बार इस्तेमाल किया। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि एजुकेशन का लफ्ज़ आया कहाँ से। तो ये एक लातीनी लफ्ज़ एडुकोस से निकाला गया है, जिसके लफ्ज़ी माने ये हैं कि ब्रिंगिंग आउट फ्रॉम विद इन, यानी अंदर से बाहर लाना। हमारे यहाँ जो पूरा सिस्टम है वो बेस करता है बाहर से लादना, अंदर से बाहर कम लाया जाता है, बल्कि लाया ही नहीं जाता, हम मज़ीद लाद रहे होते हैं। तो वो जो डिस्कवरी मोड से बाहर आ जाता है बच्चे को, हमने वज़न लादे हुए हैं। आज ख़ास तौर पे पाकिस्तान के हवाले से जो मैं बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ बच्चों को सुबह उठ के देखिए, जब वो स्कूल के लिए जा रहे हों तो मनो वज़नी बैग उनके कमर पे लादे जाते हैं। आप डॉक्टर साहिबा भी कनाडा में रहती रही हैं, मैं भी अमेरिका में रहता हूँ, हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं था और अभी भी नहीं है। बच्चा बड़े मज़े से टहलता हुआ, ना कोई यूनिफॉर्म है, उसको दोपहर का खाना भी वहीं फराहम हो जाता है, वहीं पे उसको एक लाकर अगर ऐसी फैसिलिटीज़ हमारे पाकिस्तान में भी हो तो क्या बात है ना।
نہیں ہو سکتی ہیں نا، اس کی وجہ ہے ایجوکیشنلسٹ ہے. بچہ تھوڑی کرتا پروگرام، تو آپ اور میں کرتے ہیں نا، ہماری جنریشنیں کرتی ہیں. تو اگر ہم ان بوجھ کو لادنے کی بجائے ان کے اندر کی مخفی صلاحیتوں کو باہر لانے کی اگر کوشش کر لیں تو پورا سسٹم چینج ہو جائے گا. اور ہم بھی دنیا کی تیسری، جو ہمیں کہا جاتا ہے تیسری دنیا کے ممالک، ہم تیسری دنیا سے پہلی دنیا میں پہنچ جائیں گے. صرف اتنا صحیح تو فرق ہے. لیکن ہمارے یہاں یہ اس پر توجہ کسی کی نہیں ہے. ہمارے یہاں توجہ آج بھی ماں باپ سے لے کر اور سرکار، جس کو بھی آپ نام دیں، ماں باپ کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ یار اس کو ایسی تعلیم دے دوں جس سے اسے وہ نوکری مل سکے. یعنی وہ نوکری کے لیے پڑھایا جاتا ہے، علم کے لیے نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، نوکری آج تک مجھے کوئی ایسا امیر آدمی دکھائیے جو نوکر تھا اور امیر ہوا. امارت کے لیے سب سے بڑی چیز ہے میرا جو ہمیشہ سے ٹیچنگ اور پریچنگ یہی ہوتی ہے کہ غربت کی ذہنیت سے امارت نہیں ملتی. آپ کو امیرانہ سوچ رکھنی پڑتی ہے. سب سے پہلے سوچنا تو شروع کیجئے. جب ہم اپنے بچے کو تعلیم ہی یہ دے رہے ہیں اور سوچنے، اب سب سے بڑا پرابلم آپ کے معاشرے کا یہ ہے پاکستان کے حوالے سے کہ ہر اسکول، ہر کالج، ہر اکیڈمی یا کوچنگ سینٹر اور جو نام آپ نے دیے ہوئے ہیں وہ سب پیسہ کمانے کے لیے ہیں. اصولی طور پہ کہیں بھی یہ نہیں سکھایا جا رہا یا یہ نہیں پڑھایا جا رہا کہ سوچنا، ہم صرف یہ بتاتے ہیں اپنے بچوں کو کہ سوچنا کیا ہے، جو کہ ناکافی نہیں بلکہ بے وقوفی ہے. بلکہ ہمیں یہ سکھانا چاہیے کہ سوچنا کیسے ہے. ہم کیسے والی بات پہ ہی نہیں لاتے اسے. سوچنے کے معاملے میں ٹیچر کہتا ہے بیٹا آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں، میں جو کہہ رہا ہوں وہ کر لو. اماں کہتی ہیں بس بیٹا ڈاکٹر بن جاؤ، ابا کہتے ہیں انجینئر بن جاؤ، ٹیچر کہتا ہے یہ کر لو، دوست کہتے ہیں کامرس لے لو، اور بعد میں بیگم کہتی کہ آپ تو چپ ہی رہیں. اور جب ہماری عمر میں آتا ہے تو بچے کہتے ہیں کہ ابو چھوڑیں جو ہم کہہ رہے اسی طرح کرتے ہیں. نہیں not at all. تو یہ ایک معاشرتی پرابلم ہے نا ہمارا. اس کی وجہ ہمارا ایک جو بلٹ اپ ایسا کر دیا جاتا ہے. اگر ہم اس کو اندر سے اس کی مخفی صلاحیتوں کو باہر لانے میں اس کی اعانت کر دیں، اس کی معاونت کر دیں، اس کی ہمت افزائی کر دیں، آپ دیکھیے معاشرہ بدل جائے گا. تو یہ سب سے بڑا فقدان. میں ایک اور سوال کی طرف آؤں گا کہ کیسے کیا جائے، اس پہ بھی بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کی بیگم بھی آپ کو کہتی چپ رہو؟ شریف آدمی، پہلے دن سمجھا دیا تھا مجھ کو. ہر شریف آدمی کی ہر غریب آدمی کو یہ سمجھ لینا چاہیے، سمجھائے بھی نہ سمجھ لینا چاہیے. چپ رہو ایک ہے، ون پارٹ آف دا اسٹیٹمنٹ ہے، اور صرف میری سنو. وہ کیا آپ سنانا چاہتے ہیں جو آپ کی بیگم سناتی ہے آپ کو، پھر اس کے بعد آگے کی دیکھیے میں بات بتاؤں آپ کو اس پہ بڑا ایک، جب میری شادی ہوئی تو واقعی میری بیگم صاحب پڑھی لکھی ہیں اور کافی پڑھی لکھی ہیں. فل رائٹ اسکالرشپ بھی ہے، یہاں بھی BBA کیا MBA کیا، گرامر سے پڑھا سب کچھ. تو جب میری شادی تو پھر کیا پڑھایا آپ کو؟ سنیں، مجھے یہ کہا گیا کہ جب گھر آؤ تو آنے کے بعد آدھا گھنٹہ صرف بیوی کی سنو، کہانی سنو تبھی گانا آیا نا. پہلے سمجھا دیے گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں، دیکھیے فار اینی ریلیشن شپ ٹو پراسپر اپارٹ فرام جاب، اینی ریلیشن شپ ٹو پراسپر یو ہیو ٹو ہیو اے ٹو وے ٹریفک. آپ سنیں اور آپ سنائیں دونوں. وہ سارا دن گھر میں رہتی ہے، اس کے پاس کوئی آؤٹ لیٹ ہوتا نہیں ہے، پھر آپ کے خاندان والوں کو بھگت رہی ہوتی ہے یا بات کر رہی ہوتی، رہ رہی ہوتی ہے. تو یو ہیو ٹو گیو اے رسپیکٹ، لسن ٹو ہر اینڈ دین ایکٹ اکارڈنگلی. ٹھیک ہے. یہ 34 سال ہو گئے ہیں، آپ کو پتہ نہیں شادی کو بھی کتنا عرصہ ہوا ہے، مگر میرا ہی 14 سال ہے، اتنا ہی ہے. تو آئی تھنک چلو وہ والی کہانی میں ڈاکٹر صاحب سے بھی سن کے پھر آپ کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، پھر ڈاکٹر اظہر کی طرف دوبارہ سے، تاکہ بات کا تسلسل نہ ٹوٹے. آپ کتنے منٹ تک اپنے شوہر کو جو ہے چپ کراتی ہیں یا ان کو کچھ سناتی ہیں؟ میں سنگل پیرنٹ ہوں. اچھا، یہ سنا چکی ہیں. میں خوش ہوں. کچھ نہ کچھ تو 15 منٹ کی بات ہوتی ہے، 10 منٹ کی یا 20 منٹ کی. Not really. I would say کہ مجھے I was under an influence of my father more. مطلب میرے والد was a head اور فیصلے وغیرہ ڈیسیجنز، میجر ڈیسیجن، بیکاز ماشاء اللہ سے وہ بھی 90s میں تھے، تو بہت پاورفل پرسنالٹی تھی، پرسوانا تھا ان کا. تو اس کی وجہ سے علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے تو بہت پاورفل تھا، اینڈ کمانڈ آف انگلش، اینڈ اصول کے بہت پکے تھے. تو اسی چیز میں ہم بڑے ہوئے.
تو مطلب آپ ان کو پڑھاتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ نہیں، آپ ان کی تو- جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تو آدھے گھنٹے ان کی سنتا ہوں، وہ آپ کی سنتے ہیں یا آپ ان سے سنتی ہیں؟ نہیں، انہوں نے ہمیں شروع سے ایکچولی لبریشن دی تھی کیونکہ وی ور 3 سسٹرز، تو انہوں نے ہمیں ٹرین ہی ایسے ہی کیا کہ یہ معاشرہ بڑا کیئرفل ہے کیونکہ ہم ظاہر بات ہے اس سائڈ آف دا نیشن رہتے ہیں، تو آپ نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. پہلی چیز ہمیں برین اسٹارمنگ بڑی کری انہوں نے، یعنی آپ کے ذہن کو بہت پاورفل بنایا کہ یہ ایز اے ٹول ہے، اس کو ایزی نہ لینا. اور ایموشنز جو تھے وہ سیکنڈری تھا، مطلب اگر ہمیں کوئی ڈیسیجن لینا تھا تو کافی خواتین آئی وڈ سے بڑا ہیزیٹیٹ کرتی ہیں کہ ڈیسیجنز لینے میں دے ہیو ٹو آسک. تو ہمیں یہ لبرٹی تھی کہ ہم سے پہلے پوچھا جاتا تھا کہ یہ پرابلم ہے، اب بتاؤ تمہارے لحاظ سے کیا سولوشن ہوگا، ہر بہنوں سے. تو ہم اس طریقے سے بڑے ہوئے. اور ماشاء اللہ سے جو میری مدر وہ بھی ڈاکٹر تھی، تو ڈاکٹر ہیں بلکہ، تو ان سے ہمیں یہ انفلوئنس بڑی ملی کہ نو فار این آنسر نہیں ہے، گو اینڈ گو، فالو دا فلو اینڈ گو. تو وہ ہم نے کبھی کسی کو فالو نہیں کیا، ہم ایکچولی آئی وڈ سے کہ اپنی سمت خود بنایا، اپنے چورز اپنے ویلیوز خود بنائے. تو وہ ایک بہت بڑا پراسپیکٹ ایز اے پازیٹیونیس ہمیں ہمارے پیرنٹس نے دیا فیملی میں. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پیرنٹس آر دا بلڈرز تو ظاہر بات ہے آپ کی جنریشنز بہت پاورفل ہوتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں، گو اینڈ گو یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ واقعی بس چلے جاؤ، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ پہلے تو میں ذرا سا ایڈ کر دوں اسی موضوع پہ، کیونکہ یہ سوال مجھ سے نہیں ہوا. تو ہمارے یہاں تو پہلے دن سے یہ اصول تھا کہ میرج از اے ورک شاپ. شادی جو ہے ایک ورک شاپ ہے جس میں آدمی ورک کرتا ہے، وہ شاپ کرتی ہے، خوش رہتے ہیں سب. تو آپ اسے ورک شاپ بنا لیجئے بس، ٹھیک تو ہے. اس کے ٹولز کیا ہے جو میرے ناظرین دیکھ رہے ہیں، تاکہ اپنی وائف کو بھی خوش رکھ سکے اور وائف اپنے شوہر کو بھی خوش رکھ سکے؟ جیسے اظہر بھائی نے کہا بڑی خوبصورت بات کہ سنیں. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے آپ کو 2 کان دیے اور 1 منہ دیا ہے کہ آپ دگنا سنیں جتنا آپ بولتے ہیں. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سب آپس میں، چاہے وہ میاں ہو یا بیوی ہو، بولنے پہ زیادہ توجہ ہوتی ہے، سننے پہ کم. آپ یقین جانیے، چونکہ میں ایک انٹرنیشنل کوچ ہوں اور کوچنگ میں میرا جو پیشہ ہے وہ اس میں جواب نہیں دیے جاتے ہیں، صرف سنا جاتا ہے. تو وہ عادت اتنی اچھی ہو گئی ہے. اور بیوی یہ کی بہت اچھی طریقے سے تو بیوی بھی اب خوش رہتی ہے کہ یار یہ تو بولتے ہی کچھ نہیں، سنتا ہے میری بڑی خوش. حالانکہ میں سن نہیں رہا ہوتا بھی ہوں تو وہ سمجھتی ہے میں سن رہا ہوں. لیکن ڈاکٹر صاحب بیزار ہو جاتے ہیں، اتنی باتیں ہوتی ہے، اتنی باتیں ہوتی ہے، اس طرح کی باتیں ہوتی ہے، کس طرح کی باتیں ہوتی ہے، آدمی سنے کتنا سنے. نہیں آپ بیزاری کا اظہار تو خیر نہ کریں آپ، اور نہ کرنا چاہیے، لیکن سننے میں ایک حد تک شروع کا جو عرصہ ہوگا وہ تھوڑا سا مشکل پیش آئے گی. اس کے بعد وہ بول بول کے خود تھکنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ ادھر سے کوئی رسپانڈ نہیں آیا. ٹھیک ہے. تو اچھا، گو اینڈ گو کی طرف ہم بڑھتے ہیں. اگر ایجوکیشن کی طرف ہم دیکھیں تو کس طریقے سے آگے کی طرف بڑھنا چاہیے؟ دیکھیں جی، میں نے پہلے ہی کہا کہ سسٹم پر توجہ دینی چاہیے، ہمیں اپنے سسٹم کو چینج کرنا چاہیے، اور بچوں کو یہ رجحان جو نوکری والا ہے اس سے باہر لائیں. جیسے انٹرپرنورشپ پہ اظہر بھائی کام کرتے ہیں اور ملینز لوگوں کے ساتھ کام کر چکے ہیں، لاکھوں بچوں کو پڑھا چکے ہیں. ایسے ہمیں کئی اور اظہر رضوی چاہیے اس معاشرے میں جو لوگوں میں یہ شعور بیدار کر سکیں کہ دیکھیں نوکری سب سے بڑی چیز ہے، نوکری کسی بھی مسئلے کا حل ہوتی ہی نہیں ہے زندگی کے معاملات میں. تو ہم انہیں انٹرپرنورشپ سکھائیں، اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سکھائیں، بجائے نوکری لینے کے نوکری دینے والا بنانا شروع کر دیں. تو آپ دیکھیں معاملات چینج ہو جائیں گے. تو وہ گو اینڈ گو والا سلسلہ آپ دیکھیں نا، جب آپ کسی چیز کو اون کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کی فطرت میں آ جاتا ہے گو اینڈ گو والی بات کہ مجھے آگے بڑھنا ہے کیونکہ میں لیڈ کر رہا ہوں اس کو. لیکن جہاں آپ غیر ذمہ داری نہیں ہوتی، آپ کو کوئی اور لیڈ کر رہا ہوتا ہے، تو آپ آرام سے بیٹھتے ہیں کہ یہ اس کی ذمہ داری ہے، میں کیوں کروں. ویسے میں اس طرف اکثر دیکھتا ہوں کہ لفظوں کی بات، زمینی حقائق، اور پھر اگر میں اس سے بات کروں کہ پریکٹیکلی لائف کے اندر یہ ساری چیزیں بہت کم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. ہم بات تو کرتے ہیں، ہم ساری چیزیں وہ ایکسپوز کرتے ہیں، لیکن اس کے اوپر کور نہیں کر پاتے. یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں کرنا تو پڑتی ہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ ہوتی ہیں، اور چینج آ رہی ہے. اگر چینج نہ آئی ہوتی تو آج بھی ہم پتھر کے دور میں رہ رہے ہوتے. ایسا کچھ نہیں ہے.
تبدیلیاں آ رہی ہیں، جو کہ کل جو اونٹ پر بیٹھ کے جاتے تھے حج کرنے، آج جہازوں پہ جا رہے ہیں نا. تبدیلی تو آئی ہے. ہاں کہیں دیر سے آ رہی ہے، کہیں جلدی آ رہی ہے، کہیں سیکھنے کا عمل بڑا تیز ہے، کہیں کم ہے. لیکن یہ کہ وہ وہاں کے معاشرتی معاملات ہیں. اب اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ذہنی کیفیات سے، معاشروں کا مسئلہ ہے. ہمارے یہاں جیسے ایک دور آپ نے جس کی بات کی نا ترقی اور نسلوں کی، آپ دیکھیں نا ایک وہ نسل تھی، ہم جب چھوٹے تھے تو ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ مغرب کے وقت سے پہلے پہلے گھر واپس آ جاؤ. آج جو نسل ہے وہ مغرب کے بعد گھر سے نکلتی ہے. تو اب یہ ایک بہت واضح فرق ہے نا. تو اب وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں، تبدیلی آ رہی ہے، ٹھیک، رفتار آگے پیچھے ہو سکتی ہے. اچھا، اس تبدیلی پہ بھی گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ ماشاءاللہ لاکھوں کی تعداد میں آپ کے اسٹوڈنٹس، پھر اتنی ساری یونیورسٹیوں کو بھی آپ نے ٹرین کیا. تو کیا دیکھا ابھی اس وقت جو ہمیں ضرورت ہے وہ کس بات کی ضرورت ہے؟ کیا سب سے پہلے فوکس کیا جائے؟ دیکھیے ایک تو ہم نے جو انٹرپرینورشپ کے حوالے سے 2006 میں جب میں نے کام شروع کیا تو کافی وائس چانسلر نے میری شکایت کی ود دی HEC کہ یہ آدمی بچوں کو الگ کام پہ لگا رہا ہے، کمانے پہ لگا رہا ہے. اور تو وہ اللہ کا شکر ایک بیریئر بہت بڑا ہم نے اس کو کور کر لیا. ٹھیک ہے، آج فری لانسنگ آپ موومنٹ دیکھ رہے ہیں، بچے فری لانسنگ کر رہے ہیں، نئی کمپنیاں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے اصل میں ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں ہم نے سائلوز بنا لیے ہیں. ایک تو یہ ہے جو ٹریڈیشنل جو ایجوکیشن ہے، جو یورپین ایجوکیشن ہے یا ویسٹرن ایجوکیشن ہے، ایک مدرسہ ایجوکیشن ہے. تو میں نے 7 مہینے 8 مہینے پہلے مدرسوں پہ کام شروع کیا، اور آپ کو سن کے خوشی ہوگی ماشاءاللہ جو سب سے بڑا ایک نیٹ ورک ہے جب مدرسوں کا جامعۃ الرشید 1 لاکھ بچوں کا ہے، وہاں پہ وی اسٹیبلشڈ اے ووکیشنل ٹریننگ سینٹر، ماشاءاللہ ہنر فاؤنڈیشن اینڈ ٹیکنالوجی ٹریننگ سینٹر. وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیے حفاظ کرام نکلتے ہیں، علماء نکلتے ہیں. جب عالم کا جو کورس 8 مہینے کا ہے، 8 سال کا ہے، اس کے لیے میں نے جب دنیا کے بہترین پروفیسر سے ایک مذاکرہ کرایا آپس میں، تو وہ مجھ سے کہنے لگے یہ جو پڑھا رہے ہیں یہ تو ہم اپنے یہاں نہیں پڑھاتے، بیکاز وہ جو لاجک پڑھا رہے ہیں، فقہ پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، اس سے آپ کی بڑی شاید ڈیولپمنٹ ہوئی، لیکن اس کی اپلیکیشن نہیں نکالی ہے آپ نے ابھی تک. تو اب کرنا یہ ہے کہ اس کے لیے ہم نے کام شروع کیا، اور مدرسوں کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. ہمیں اپنے کیونکہ ہماری جو دیکھیے ان لائک یونائٹڈ اسٹیٹس وچ آر اونلی 200 ایئر نیشن، ہم 5000 سال پرانی تاریخ ہے. اور ہمارے یہاں اس خطے میں اگر میں صرف برصغیر پاک و ہند کی بات کروں تو یہاں کم سے کم 70 زبانیں 80 زبانیں بولی جاتی ہیں، 80-90 لینگویجز ہیں، الگ ڈائلیکٹ ہیں. پھر 5,000 2,500 سال پرانی سویلائزیشن ہے. جب میں سندھ میں کام کرنے گیا ایگریکلچر ڈیولپمنٹ میں تو لوگوں نے کہا یہاں کے لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں. میں کہا یہاں کے لوگ 30 سال سے کاشتکاری کر رہے ہیں، 30 جنریشن سے، وہ 30 جنریشن یہ آدمی کاشتکاری کر رہا ہے. یہ 30 جنریشن کا تعلیم یافتہ ہے. مسئلہ یہ کہ میں اس کی زبان نہیں سمجھتا. سو ہمارے پرابلم جہاں کمپلیکس ہیں ان کو اگر ہم صحیح طرح فوکس کریں تو ہم بڑی تیزی سے گیپ کو پورا کر سکتے ہیں. کس ایریا کی طرف اس وقت جانا چاہیے؟ کس ایریا کی طرف؟ میں تو اگر آپ انڈسٹری وائز پوچھیں تو میں تو ایگریکلچر کے فیور میں ہوں. میں کہتا ہوں پاکستان میں جو سب سے زیادہ یعنی کہ 70% آپ کی آبادی رہتی ہے ایگریکلچر ایریا میں، وہی اس کی تناسب بھی ہے آپ کا. لیکن آپ کی 200 میں سے صرف 7 یونیورسٹی ایگریکلچر کی ہیں. سو ایوری یونیورسٹی مسٹ ہیو ایگریکلچر کا بڑا اسٹرانگ ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے. پھر اس تعلیم کو آپ کو لے کے آنا چاہیے پرائمری لیول پہ، سیکنڈری لیول پہ، کالج لیول پہ، ہر لیول پہ آپ کو ایگریکلچر کی ٹریننگ دینی چاہیے، چاہے وہ فزکس ہو، کیمسٹری ہو، بایولوجی ہو، باٹنی ہو، اس سب کو آپ کو، تاکہ یہاں جو ایک 30 جنریشن سے آپ کے بچے بڑے بوڑھے کام کر رہے ہیں، ناؤ دے نیڈ اے ونڈو آف اپرچونٹی سو دیٹ دے کین لرن نیو آپ کے اپلیکیشنس اینڈ دین اپلائی دم. تو پھر آپ بھی انشاءاللہ $1 ٹریلین کی اکانومی ہو جائیں گے، آپ 2 ٹریلین کی اکانومی ہو جائیں گے. مسئلہ کوئی نہیں ہے، سب چیزیں آپ کو رکھی ہوئی ہیں. تو یہ کرے گا کون؟ حکومتی پیمانے پر ہونا چاہیے یا انڈیویجلی جانا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کیونکہ ماشاءاللہ آپ کا تجربہ اس حوالے سے کافی ہے. ڈاکٹر صاحب تو بات کر ہی رہتے ہیں اور ماشاءاللہ اس فیلڈ میں ہی ہے. آپ سے سوال کر کے ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑھوں گا. نہیں دیکھیں یہ بڑا سیدھا اور بڑا اچھا سوال ہے. ایوری تھنگ رائزز اینڈ فال آن لیڈرشپ. یعنی دنیا کا ہر اتار چڑھاؤ، اونچ نیچ، ترقی و تنزل کا انحصار وہاں کی رہنمائی پر ہوتا ہے.
خواہ وہ آپ کا گھر ہو، خواہ وہ آپ کا ملک ہو، خواہ آپ کا صوبہ ہو یا کوئی تنظیم ہو، لیڈر جب تک مضبوط نہیں ہوتے یا چینج نہیں ہوتے یہ چیز نہیں بدلتی. ہمارے ہاں لیڈرشپ کو سمجھ نہیں پائے لوگ اب تک، لیڈرشپ کی پہچان کرنا نہیں آتی. لیڈرشپ کو اگر ایک سطر میں کہا جائے کہ اس کی تعریف بتائیے تو وہ یہ ہے میرے نزدیک کہ لیڈرشپ از انفلوئنس، نتھنگ مور نتھنگ لیس، نہ زیادہ نہ کم، اثر و رسوخ کا نام ہے. تو جو لوگ با اثر بنتے ہیں وہی لیڈر بنتے ہیں. ہمارے یہاں تو لیڈر کا کوئی اثر و رسوخ ہے ہی نہیں، ہمارے یہاں تو اسے پریولیج تو سمجھتے ہیں. لیڈر کیسے پیدا کیا جائے اس پہ گفتگو کرتے ہیں. مجھے اشارہ بریک ہو رہا ہے. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات سے بات. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب کی بات ہو رہی تھی، ڈاکٹر اظہر کی بات ہو رہی تھی، اور میں آپ کے ساتھ پچھلے پروگرام میں بھی تھا، ایجوکیشن کے حوالے سے بھی گفتگو ہو رہی، لیکن بالخصوص ہمیں فخر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں. اور پچھلی دفعہ جب میں بات کر رہا تھا تو ہر شخص جو ہے تنقید کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے. تنقید پاکستان میں یوں ہے، سیاستدانوں پہ تنقید، فلاں کی تنقید، لیکن اصلاح کی طرف نہیں بڑھتا. مطلب تنقید برائے تنقید کی طرف بڑھتا ہے، تنقید برائے اصلاح کی طرف نہیں بڑھتا. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ I would say کہ دیکھیں پیپل میکس اے نیشن. ٹھیک ہے، میں اس چیز پہ بالکل بھی بلیو نہیں کرتی ہوں کہ لیڈرشپ پہ ٹو بی پریکٹیکل اباؤٹ اٹ. ہاں، اگر آپ ایجوکیشنسٹ ہیں، آپ اپنی ہی نالج، اپنا ہی کلچر، جیسے انہوں نے بتایا ایجوکیشن ہے، ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے سویلائزیشن ہسٹری کا. آئی وڈ سے آرکیولوجی. ٹھیک ہے، آرکیولوجی کیا پروموٹ کرتا ہے؟ ہمارے پاس ہر چیز کا آئی وڈ سے زیور ہے پاکستان. اگر ہم اس کو ٹورسٹ کے طور پہ اپروچ کریں، آرکیولوجسٹ پیدا کریں، باہر سے جتنا ٹورسٹ انڈیا سے زیادہ آئی وڈ سے کہ پاکستان میں وی ہیو ایوری تھنگ، یہاں پر آئے، اسی سے ہم ویلتھ جنریٹ کریں گے. نمبر ون، ایگریکلچر کا انہوں نے بتایا. ایگریکلچر آئی وڈ سے کہ ہمارے پاس اتنی جڑی بوٹیاں ہیں، اتنے ہربس ہیں، اتنے نٹس ہیں، جس سے آپ کی ایگریکلچر کے ساتھ ساتھ آپ کی کلٹیویشن کے ساتھ ساتھ آپ اس میں پرفیومری انہانس کر سکتے ہیں، یعنی آپ اپنا خود کا برانڈ لانچ کر سکتے ہیں. سیکنڈری، اس سے آپ ٹنکچرز بنا سکتے ہیں، میڈیسنز بنا سکتے ہیں، جو بڑی آج کل فارما کمپنی پہ میسو پروڈکشن ہے. اور باہر سے جو بھی ہمارے پاس میڈیسنز وغیرہ آتی ہیں، وی پے بلینز آف ڈالرز جو ہم ٹیکسیشن پہ ڈالتے ہیں، اور وہ قیمتیں اتنی ایکسپینسو ہوتی ہیں، جبکہ ہر چیز کا فارمولا ہمارے یہاں پہ موجود ہے. جو اسکول سسٹم ہے، آئی وڈ سے کہ جو ٹاپ ناچ، آئی وڈ سے اٹ شوڈ بی پرائیویٹائزیشن، پرائیویٹ ہونا چاہیے. ٹاپ ناچ جتنے اکانومسٹ ہیں، بزنس انٹرپرینیورز ہیں، ماسٹر ٹرینرز ہیں، جو پرانا سلیبس تھا اس کو رکھیں. جو 3 آورس کا بچوں کا ہے وہ ہم 2 to 3 آورز مور ایکسٹینڈ کریں، اور ایکسٹرا کیوریکولم ایکٹیویٹیز پہ کریں، اسپورٹس کو مور انڈلج کریں. یہ نہیں کہ پی ٹی ہو گیا جی، ہلکا پھلکا سائٹ سینگ پہ لے کے گئے، ناٹ لائک دیٹ. جو پرسنل گروتھ ہے بچے کی، جو ہم جنریشن آگے بڑھا رہے ہیں، یہ ملینیلس کو ٹرین کر رہے ہیں یونیورسٹی کالجز پہ. جتنی یونیورسٹیز اسٹوڈنٹس آتے ہیں میرے پاس، 3 میجر چیز: اسٹریس، ہیئر لاس، ایکنی، اور لٹل بٹ میموری کا ایشو ہوتا ہے کہ جی ہم جتنا بھی پڑھ رہے ہیں یاد ہی نہیں ہوتا. تو وہ میمورائزیشن نہیں ہوتی. دے شوڈ ٹرین اے کڈ، اور یہ دے شوڈ ٹرین اے پرسن کہ ہمیں پڑھنا کیسے ہے، رٹنا نہیں ہے، پڑھنا کیسے ہے. اور آپ نے جو بھی چیپٹر وغیرہ پڑھا، جو بھی سبجیکٹ کیا، اس کو آپ نے کیا سمجھا. پڑھانے والا تو وہ اپنے پرسپیکٹو سے پڑھا رہا ہے، آپ نے کیا سمجھا اور آپ کے ویوز کیا ہیں. تو آئی وڈ سے کہ تھوڑا سا ہمارا ایجوکیشن سسٹم کو جھنجھوڑنے کی سخت ضرورت ہے. وی نیور ٹاک اباؤٹ بزنس. ٹھیک ہے، وی نیور ٹاک اباؤٹ فزکس. فزکس ایک ایسی چیز ہے جو ورلڈ میں انوویشنز ہوئی ہیں، انوینشنز ہوئی ہیں، ہوتی رہی ہیں، اور یہ ایک ایسا چیپٹر ہے کہ نیور اینڈنگ. ہم آگے بڑھ رہے ہیں، مگر پیچھے کی جو فزکس ہیں وہی ہماری کمزور ہے. ہم نے ایجوکیشن سسٹم کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیا: آرٹس یا کامرس یا میڈیکل. بیچ کی کوئی چیز نہیں ہے. ہم نے سائنس کو یا انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کو الگ ٹکڑوں میں نہیں کیا ہے. ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ انجینئرنگ
शोभा ले रहे हैं तो आप इंजीनियरिंग बन के बाहर निकले, कितने ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं 2 साल करके छोड़ देते हैं कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, इज़ नॉट पार्ट ऑफ अ गेम, हमें नहीं समझ आ रही, अब क्या करना है जी, BBA MBA, बस ये चीज़ रह गई है। बट बीच का क्या लेवल है, ठीक है, फिजिक्स हो गया, आपने सोशल इश्यूज पे नेवर टॉक अबाउट इट, वुमेन या मेल आई वुड से लिबरेशन पे भी नेवर टॉक अबाउट इट। हमने हमेशा सुना है विमेन लिबरेशन, विमेन लिबरेशन, व्हाट अबाउट मेन, आदमियों की भी तो लिबरेशन है। क्यों नहीं वो आउट ऑफ द बॉक्स हमें थिंकिंग एबिलिटी क्यों नहीं उजागर की जाती, क्यों नहीं अलाउ करा जाता कि जो ये एक फ्रेम बन गया उसके अलावा भी सोचो, उसके अलावा भी आइडियाज़ दो, जो हम आइडियाज़ जनरेट करें उसको हम इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर सकते। या तो ये कहा जाता है इतने पैसे कहाँ से आएंगे, तुम्हारा दिमाग सही है, जो तुम सोच रहे हो ये कर भी पाओगे कि नहीं। तो ये नेगेटिव एबिलिटी कौन पैदा करता है, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, आपके एसोसिएट्स हैं। पेयर प्रेशर, क्योंकि वो आप एक 18, 20, 22, 3 वो उनका एक अलग जोन में चल रहे हैं, हाई चल रहे हैं जी, हमने ये करना है, सो एंड सो हमने ये करना है, बट प्रॉपर काउंसलिंग नहीं दी जाती, चाहे वो पेरेंट्स हो, टीचर्स है, काउंसलर्स नहीं है। अब्रॉड की हम मिसालें देते हैं, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री जैसे वी आर, आई वुड से कि हमारे पास हर चीज़ मौजूद है, बट हमें वो एक की नहीं मिल रही जिसको हम अनलॉक करें और वो चीज़ें ख़जाना तौर पे बाहर निकले। आर्कियोलॉजी, आई नेवर हर्ड कि कोई सो एंड सो आर्कियोलॉजिस्ट था पाकिस्तान, उसने ये दरियाफ्त किया, इतना उसने प्रोजेक्ट बाहर से आई वुड से साइंटिस्ट को लेकर आया या आर्कियोलॉजिस्ट को लेकर आया जिन्होंने, और हमेशा ये सोचा है मैंने कि बाहर के ही आर्कियोलॉजिस्ट आए और उन्होंने ही एक्सकेवेशन की और उन्होंने ही हमें बताया अकॉर्डिंग टू दिस। बट वी नेवर सो कि जब हम पास्ट में जाएं तो जितने बड़े बिगेस्ट स्कॉलर्स थे दे वर ऑल मुस्लिम्स, उन्होंने ही जनरेट किया। मेडिसिन ले लें, मेडिकल ले लें, फिजिक्स ले लें, क्वांटम फिजिक्स ले लें, एंड इट्स एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन आवर कुरान। अगर आप तफसीर के साथ पढ़ें तो एवरीथिंग इज देयर, बट आपका माइंडसेट एक फ्रेम्ड हो गया है कि जी सर्टेन एज पे जाना है, सर्टेन एज पे रिटायरमेंट है। कभी मैंने ये नहीं सुना कि 60-65 का चाहे मेल हो फीमेल हो वो ये कह रहा है कि अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, अभी तो देयर इज मोर टू कम। ईगरनेस नहीं है। आपने ब्रेन को इसी तरीके से बचपन से मर्ज, यानी एक शख्स को बोलने की इजाज़त ही नहीं दी, थिंकिंग एबिलिटीज़ को बिल्कुल प्रेस डाउन कर लिया है। जो कहते हैं ना इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, वो अपनी स्टूडेंट खड़ा भी होता है, पहली चीज़ वो ये बोलता है अगर मैं अंग्रेज़ी बोलूँगा या गलत बोलूँगा तो लोग हंसेंगे। वो ये नहीं समझता या ये कन्वर्सेशन स्पीच नहीं देता कि डजेंट मैटर, चाहे उर्दू हो, चाहे सिंधी हो, पंजाबी, एनी लैंग्वेज, जो मैं कह रहा हूँ वो लोग समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे। कम्युनिकेशन गैप इज़ द बिगेस्ट थिंग। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि जिस तरीके से डॉक्टर साहब कह रही हैं ये सारी चीज़ें, वो की भी हम आपसे ही तलाश करवाते हैं कि वो की कौन सी है। लीडरशिप के हवाले से अगर मैं गुफ्तगू करूँ तो आप जिस तरीके से कह रहे थे कि हमारे लीडरशिप को फुकदान है, तो कहाँ कहाँ ये लीडरशिप का जुमला बैठता है स्टूडेंट के हवाले से, सियासत के हवाले से या कोई काम के हवाले से, तो कौन सा ऐसा लीडरशिप के हवाले से आप बात करेंगे और फिर उसके बाद उस की तरफ भी चलेंगे। और एक और सवाल भी मिला लूँ ताकि मैं आपकी सारी बात आ जाए। अक्सर हम स्टूडेंट्स के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं और बहुत सारे लोग, हमारे टीचर्स भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं। याद करने के अंदर हमें बड़ी गफलत होती है और याद हमें अच्छी तरीके से नहीं हो सकता। तो एक तो ये कि किस तरीके से याद किया जाए, और इस वक्त एक और भी सवाल, चौथा सवाल कर रहा हूँ जो बड़ा, क्योंकि आप तो माशाल्लाह हमारे उस्तादों में से, और उसका भी जवाब दें। एक कोर्स को, यानी जो पूरा के पूरा कोर्स होता है, उसको कितने अरसे तक रखा जाए, 2 साल तक रखा जाए, 3 साल तक रखा जाए, फिर चेंज किया जाए, या 1 आध साल के अंदर ही चेंज किया जाए? ये बड़ा अहम सवाल है। देखिए, ये लीडरशिप पे पहले बात कर रहे हैं आप, तो लीडरशिप का मैंने पहले ही कहा कि देखें हर चीज़ का इन्हिसार उसी पे होता है, चाहे लोग आप माने या ना माने। जो लोग नहीं मानते वो भी किसी हद तक उसके मुतरफ होते हैं इनडायरेक्टली। देखें ना, रहनुमाई का मकसद ये नहीं है कि पॉलिटिकल लीडर होना या कोई अहदेदार होना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो रहनुमाई की बात कर रहा हूँ। लेकिन तो रहनुमाई तो लाजिम है। अब उसके लिए सिस्टम की, जैसे अभी आपने बात की कि इतना अरसा याद रखने के लिए चाहिए, कोर्स को चेंज करने, ये सेकेंडरी हैं, बहुत सानवी चीज़ें हैं। सिस्टम बहुत तेज़ी से बदलेगा, आने वाला दौर बहुत तेज़ है। गुज़िश्ता जो दौर हम गुजार चुके हैं 20-25 साल पहले की बात और थी, आज की बात और है। आज जब आप
انجینئرنگ میں جاتے ہیں، ٹیکنالوجی کی تعلیم لینے جاتے ہیں، تو جب تک فائنل ایئر میں پہنچتے ہیں جو فرسٹ ایئر میں پڑھایا تھا وہ آبسلیٹ ہو چکا ہوتا ہے، نئی چیزیں آ چکی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو اس کی تو لمٹ آپ طے نہیں کر سکتے، وہ تو وقت اور حالات کے ساتھ بدلتے بھی جائیں گے اور تبدیلی آتی جائے گی. مطلب زمانے کے ساتھ ساتھ اس کو میچ کرتے جائیں، مطلب بالکل، کوئی آپ وہ نہیں ہے کہ 2 سال تک رکھا ہوا 3 سال تک رکھا ہوا، اس کی کوئی نہیں، آپ کو ڈیلی گرو کرنا پڑے گا، بالکل. یہ سمجھ لیں ڈیلی گرو، ٹھیک ہے نا. آپ کو وہ عادتیں لانی ہوں گی اپنے آنے والی نسل میں کہ وہ روز کے روز محاسبہ کریں اپنا اور پھر اس میں تبدیلی لائیں. تو یہ تو ایک الگ فیکٹر ہے. اور پھر میں نے کہا نا اس وقت وہ رٹنے والی بات اور کورس کی بات کر رہے ہیں، رٹنے کا دور نہیں ہے یہ، یہی ہماری خامی تھی اور اسی کی وجہ سے ہم پیچھے رہے کہ ہمیں سوچنا کیسے ہے نہیں سکھایا جا رہا تھا، بلکہ سوچنا کیا ہے. مینس یہ یاد کر لو، بچوں کو رٹوا دیا جاتا ہے، لوگوں کو تعلیم نہیں دی جاتی بلکہ امتحان پاس کروایا جاتا ہے تعلیمی نظام میں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ امتحان پاس کر لیں تاکہ اس کے پاس ایک کاغذ کا ٹکڑا آ جائے جس کی بنیاد پہ اس کا مستقبل وہ خود طے کرے، جبکہ ہم اسے علم نہیں دے رہے. علم کی عادت ڈالیے تاکہ وہ علم حاصل کرے. جب وہ علم حاصل کرے گا تو اس کے سوچنے کی اور سمجھنے کی صلاحیت میں خود بخود اضافہ ہو جائے گا. ایک چھوٹی سی مثال دیکھیں، جیسے اسٹوڈنٹ نے جس طرح آپ سے میری پہلے بھی گفتگو ہو رہی تھی، بڑی گہرائی کی بات کی کہ ہم جو ہے وہ سوال کی طرف نہیں بڑھتے. وہ سوال کیا، یعنی بچوں کو کس طریقے سے اس طرف لے کر آیا جائے. کیونکہ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے جس کی وجہ سے ہم پیچھے رہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو سوال کرنے کی عادت نہیں ڈالتے. بچے اگر کچھ پوچھنے لگتے ہیں تو ماں باپ کہتے ہیں بڑوں سے زیادہ پوچھا نہیں کرتے، سوال نہیں کرتے. ٹیچر سے اگر 2-4 بار ایک بچہ سوال کرتا ہے تو وہ جا کے اپنے پرنسپل کو شکایت کرتا ہے کہ یہ بچہ بادر کرتا ہے، حالانکہ وہ سوال کر رہا ہے. اگر وہ سوال نہیں کرے گا، دیکھیں دنیا کی ہر ایجاد، ہر دریافت، آج تک جو بھی کام ہوئے ہیں ہمارے ارد گرد، کسی بھی چیز کو دیکھ لیجئے، وہ کسی ذہن میں اٹھا ہوا ایک سوال ہی تو تھا سب سے پہلے، اس کے بعد ہی تو مارز وجود میں آیا. تو سوال کرنے کی عادت ڈالنا ہے. اور سوال کرنے کی عادت کیسے ڈلے گی کہ ہم پہلے اسے سننا سکھائیں، اس کو سننے کا ایک اچھا ایک جسے کہتے ہیں نا ایکٹیو لسننگ کا پروسیس سمجھائیں. اور جب وہ سنے گا تو پھر اسی میں سے ایک سوال آئے گا اس کے ذہن میں جو وہ پوچھے. لیکن سوال پوچھنے دیجئے، سوال پوچھنے کی عادت اس کو آگے لے کر جائے گی، نہ کہ جواب یاد کرنے کی عادت. رٹوانا کا معاملہ جو ہے نا یہ تو اب ختم ہو چکا ہے. اب کس لیے رٹتے ہیں آپ؟ چلیں ہمارے اور آپ کے دور میں بچپن میں آپ کو امتحان دینا تھا، رٹنا پڑ رہا تھا. آج آپ کو رٹنے کی ضرورت ہے؟ آپ کے ہاتھ میں 2 فون میں دیکھ رہا ہوں. میں ایک ایڈ کر لوں، ابھی تک وہی نرسری رائمز آپ کو یاد ہوگا، بابا بلیک شپ اور ہمٹی ڈمٹی، اس میں کیا سینس ہے؟ کچھ کوئی سینس نہیں ہے. اور ابھی بھی وہی رائمز پڑھائی جا رہی بالکل ہے. صحیح. ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار، ہاؤ آئی ونڈر واٹ یو آر. اور 3-4 ایسی ریمیڈیز آئی وڈ سے کہ بچوں نے اس کو رائم اپنے اس میں گانوں میں تبدیل کر لی اور وہ پڑھایا ہی جاتا ہے. ABC وہ آج کل جو نیا جو ٹرینڈ چل رہا ہے چھوٹے بچوں کا جو کارٹون ہے، اور ایک ماڈل ٹائپ کی کارٹونسٹ رکھ دیے ہیں، تو وہ ایک رٹانا ہی تو ہے. یہ الف بے پہ الف یا A فار ایپل B what's this؟ ہم کیوں نہیں A فار ایپل اور B فار بیٹ سے آگے بڑھتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی پرائمری ایجوکیشن ہی وہ کرتی ہے. بالکل. کس طرح بڑھایا جائے اس کو A فار ایپل B فار بوائے سے نکال کے؟ وہ جیسے کہتے تھے نا پرانے زمانے میں تو مذاقتاً کہتا ہوں اپنی تقاریر میں بھی کہ وہ ہم پہلے کیا پڑھاتے تھے، الف سے انار، بے سے بکری، پے سے پنکھا، یہی سمجھاتے تھے نا. تو ایک بار کسی نے پوچھ لیا کہ یار الف سے انار اور کیا ہو سکتا ہے الف سے؟ اس نے کہا کچھ بھی الف سے نہیں ہوتا، پے سے ہوتا ہے، پیسے سے ہوتا ہے سب کچھ. تو بات ساری ہے کہ ہم ان کو یہ سکھائیں کہ بھائی آج کے دور میں ٹیکنالوجی سے سب کچھ ہوگا، باقی سب فضول ہے. آپ کی ڈگری، آپ کا کاغذ کا پلندہ، یہ جتنے بھی ملے ہوئے ہیں یہ آپ کسی اچھے کھانے میں تو رکھ سکتے ہیں گھر کے یا دیوار پہ. یہاں پہ بڑا شوق دیکھا ہے میں نے پاکستانیوں کو کہ وہ دیوار پہ سجائے رکھتے ہیں. بخدا مجھے تو اپنی ڈگریوں کا بھی نہیں پتا کس خانے میں پڑھی ہیں، لیکن یہ کہ ٹھیک ہے وہ ان کا ایک شوق ہے، لیکن کیا اس سے اس کے علم میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں، دیکھنا یہ ہوتا ہے. میں نے بہت بڑی بڑی ڈگریوں والے بڑے بڑے جاہل بھی ملا ہوں میں، اور
کوئی ڈگری نہ لینے والے عالموں سے بھی ملا ہوں. Exactly. بے شک. تو علم ایک الگ چیز ہے، علم کا اپنا ایک وہ ہے، وہ آپ کی شخصیت کو نکھار دیتا It's ہے. never ending process. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کی ڈگری کا بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے بھی پتہ نہیں ہے یا اتنے اسٹوڈنٹس، اتنے لوگوں کو ٹرین کیا ہے؟ ڈگری دیکھیے، کہاں ڈگری کی صرف ایک اہمیت ہے، اور اہمیت یہ ہے کہ وہ آپ کو ایک پروسیس دیتی ہے جی. لرننگ کا. Exactly. اگر آپ پی ایچ ڈی کرنے جا رہے ہیں نینو ٹیکنالوجی کے اندر، تو اس کے لیے آپ کو فزکس پڑھنا پڑے گی، کیلکولس پڑھنا پڑے گی. ڈگری کی ایز سچ کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن ڈگری از جسٹ لائک کیونکہ دنیا اسی کی عادی تھی نا، ابھی تک اسی کی عادی تھی کہ بھائی یہ کرو گے تو پھر یہ کرنے کی اجازت ہوگی، یہ کرو گے تو پھر یہ. تو ڈگری آپ کو ایک روڈ میپ دے رہی ہے، لیکن اس کو پڑھانے کا طریقہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا وہ نہیں ہونا چاہیے جو ہمارے یہاں ہے. ہم نے روڈ لرننگ، بالکل. ہم نے اس کو رٹا کے. میں اس میں ایک ایڈ کروں گا، میرے ساتھ جو ایک قصہ ہوا، میں پچھلے سال ایک یونیورسٹی کے کانوکیشن میں مجھے ایز اے کی نوٹ اسپیکر بلایا گیا، تو میں نے ان سے یہی کہا کہ آج کتنے لوگ، ظاہر ان کے والدین بھی تھے، بچے ہزاروں میں تھے، تو میں نے کہا آج کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو گئے؟ بچوں نے سب نے ہاتھ اٹھا دیے. میں نے کہا اور کتنے والدین ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گئے؟ تو وہ سب نے اٹھائے. بھئی ان کے خوشی کا دن تھا. میں نے کہا آپ سب کے لیے بڑا خوشی کا دن ہے، لیکن آپ یہ بھول رہے ہیں کہ آج کا دن کامیابی کا دن نہیں ہے. کامیاب تو اس دن ہوئے تھے جب آپ اپنے سیمسٹر کے ہوم ورک پورے کرتے تھے اور روزانہ کی بنیاد پہ آپ کو آگے بڑھایا جاتا. یہ تو صرف تسلیم، آج تو ریکگنیشن کا دن ہے کہ بھائی آپ ویل ڈن ان لاسٹ 4 ایئرس. ورنہ کامیابی تو ہر روز ہو رہی تھی نا، روزانہ کلاس اٹینڈ کرتے تھے، اٹینڈنس لگتی تھی، ہوم ورک ملتا تھا، جب وہ کر کے لاتے تھے. تو کامیابی، وہ جو کامیابی تھی نا، یہ تو صرف ریکگنیشن ہوتی ہے. تو ڈگری ایک ریکگنیشن ہے، ٹھیک ہے. کامیابی تو علم سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ڈگری کے حوالے سے، ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا ڈگری کے حوالے سے، تو آپ لوگوں کی ڈگری تو بڑی اہمیت رکھتی ہے، اس پہ MBBS اور یہ وہ سب لکھا ہوتا، تو سارے لوگ امپریس ہو کے آتے کہ اس کی فیس بھی زیادہ مل جائے گی اور واقعی ڈاکٹر ایسا ہے. تو آپ بھی ڈگریوں پہ زیادہ توجہ رکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے ہماری فیلڈ کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اٹس نیور اینڈنگ پروسیس، کیونکہ اس کے آفٹر ایچ ادر کوئی بھی انوویشنز ہوتی ہیں، نیو ٹیکنالوجیز آتی ہیں. 3 months 6 months مہینے میں کبھی 3 ہمیں جا کے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے، اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے. بٹ آج کل کی جو دنیا میں جو میں دیکھ رہی ہوں، اینڈ اٹس ویری ایزی ناؤ کہ کسی کے پاس ڈگری ہو یا نہ ہو، وہ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے آرام سے پیسے کما رہا ہے. صحیح ہے. اب وہ کہاں سے، ان کے پاس کیا ڈگری تھی کیا چیز کرنے کے لیے؟ صرف ایک چیز تھی، ایک ٹول دے دیا تھا، سیل فون. ٹھیک ہے. اب سیل فون کے اپ گریڈ سسٹمز بھی ہیں. آپ کو کتنا اچھا آپ کا سیل فون چلانے آتا ہے، کتنی اچھی آپ ویوز اور اینگلز اور ایسی چیز بولیں انٹرنیٹ پہ یا دیکھنے والوں پہ یا اپنے فالوورس کے لیے کہ وہ چیز ہٹ ہو جائے. تو ایوری ون، یہ اس میں کوئی آپ کو ڈگری ہے، کوئی آرٹ کی نالج نہیں تھی، اٹ واز جسٹ اے کامن سینس. ٹھیک. اچھا، میرا پروگرام بالکل اینڈ کے اوپر ہے اور آخری منٹ کی طرف میں بڑھنے لگا ہوں. ماشاء اللہ آپ سے جو گفتگو ہو رہی تھی، دل نہیں چاہ رہا کہ پروگرام کو اینڈ کریں، لیکن مجھے بار بار کہا جا رہا ہے کہ بس اب آخری منٹ رہ گیا، آخری منٹ رہ گیا. تو اس کو بھی کیونکہ ہمیں اپنے دورانیہ جو ہے اسی کے اندر کور کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب آخری میں کوئی ایسا میسج جو آپ دینا چاہیں؟ میں پہلے بھی کہہ چکا اور میں اسی کو دہراؤں گا کہ اپنے بچوں میں سوال کرنے کی عادت ڈالی، سوال کرنے کی اجازت دیجیے، اور انہیں یہ نہ بتائیں کہ سوچنا کیا ہے، بلکہ یہ سکھائیں کہ سوچنا کیسے ہے. ڈاکٹر صاحب آپ؟ میں انہیں کی بات کو کنٹینیو کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کی بات سننے کی ہمت پیدا کریں اور ان کی باتوں کو سن کے سمجھ کے انہیں فیصلہ کرنے کی صلاحیتوں سے اکوپ کریں. جی ڈاکٹر صاحب. آئی وڈ سے کہ زیادہ تر ہمیں موٹیویشنل اسپیچز اور موٹیویشن کی ضرورت ہے، چاہے وہ بچہ ہو، ایڈلٹ ہو یا ٹین ہوڈ ہو. جب تک موٹیویشن نہیں ہوگی، جستجو نہیں ہوگی آگے بڑھنے کی، ہم کوئی بھی چیز اس کو اکاؤنٹ نہیں کرتے. ڈاکٹر فاض صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر اظہر رضوی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر مبشرہ صاحبہ آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، میں اس سے حوالے سے کوئی بھی بات نہیں کہنا چاہوں گا، صرف ایک جملے پہ اپنے اس پروگرام کو اینڈ کی طرف لے کے جاتا ہوں کہ سوچنا کیسا ہے، اس کے اوپر توجہ دینی. مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ زندگی رہی اور اللہ ہے تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے، اور جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو اور وطن عزیز کو اپنی دعا کے لیے دعا میں ضرور شامل کیجیے گا. اللہ حافظ.